लिखा हो जज्बा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सिलसिला है जिंदगी संवारे। इस सिलसिले में हम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा नेक अमाल में से किसी एक नेक अमल को लेकर उसके फ़ज़ाइल, उसके फ़वाइद बयान होते हैं। इस्लामी भाइयों के लिए भी नेक अमाल हैं, इस्लामी बहनों के लिए भी हैं, दीनी तलबा, दीनी तालिबात, मदनी मुन्नों के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशल पर्सन्स, गूंगे बहरे नाबीना और माजूर के लिए भी है, कैदियों के लिए भी नेक अमाल हैं। ये नेक अमाल बहुत प्यारे नेक अमाल है। जिस नेक अमल पर हम गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है यही सबसे अहम तरीन नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हम बन जाएं तो दुनिया और आखिरत की ढेरों बरकतें और भलाइयाँ हमें नसीब हो, कई परेशानियाँ हमारी दूर हो जाएं, कई गम हमारे दूर हो जाएं, कई मुश्किलात हमारी आसान हो जाए। वाकई दुनिया की भी मुश्किलात आसान हो और आखिरत की भी मुश्किल दूर हो। काश इसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। आज जिस नेक अमल पर हम बात करेंगे, आइए सुनते हैं वो नेक अमल कौन सा है। क्या आज आपने कुछ न कुछ वक्त के लिए मदनी चैनल देखा? नेक अमल नंबर 39, कुछ ना कुछ मदनी चैनल आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिलसिले में रुकन शुरा हाजी असद मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया भी होते हैं। इल्म व हिकमत के मदनी फूल हम इनसे सुनते हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। नेक अमल 39 के कुछ ना कुछ आपने मदनी चैनल देखा। मदनी चैनल की बरकतें, बहारें ये तो बयान होंगे। अगर पहले ये बयान हो जाए कि मदनी चैनल शुरू कब से हुआ। मदनी चैनल जिसको दावत इस्लामी का बरकी मुबल्लिग भी कहा जाता है। बरकी बर्क बिजली से है ना, बिजली। ये ऐसा एक मुबल्लिग है कि जो घर घर में पहुंचकर इस्लाम की दावत, नेकी की दावत, दीन की दावत, नमाज की दावत, अमल की दावत, तकवा की दावत, परहेजगारी की दावत अल्हम्दुलिल्लाह देता चला जा रहा है। घर घर में इसके जरिए सुन्नतें आम हो रही हैं। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम, जो कि मोहब्बत भरा पैगाम है, वो आम हो रहा है। बेशक 11 सितंबर 2008 मदनी चैनल का आगाज हुआ। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की करम नवाजी के रमज़ान शरीफ का महीना था और रमज़ान मुबारक की भी 10 तारीख। हमारी अम्मी जान सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम भी है। तो फैज़ान खदीजतुल कुबरा भी है मदनी चैनल। तो 10 रमज़ान मुबारक को इसके आगाज की सूरत हुई 2008 में। मुझे याद है जब ये आगाज हुआ तो यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में 1 माह का इत्तिकाफ हो रहा था। अमीर अहले सुन्नत भी करम फरमाते हैं और असर की नमाज के बाद इसका ऐलान हुआ था कि हमें मदनी चैनल की जो है वो इजाज़त मिल गई। और फिर एक कलाम भी इस पर लिखा था, मदनी चैनल आया, मदनी चैनल आया। तो नारे भी लगे थे, खुशी का इजहार भी हुआ था और जो है ये कलाम भी उस वक्त पढ़ा गया था। और फिर जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ तो वो माह रमज़ान का अशरा रहमत ये रुखसत हुआ। फिर मगरिब के बाद जब अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए तो आपकी कैफियत अलग थी, क्योंकि अशरा रहमत की रुखसत का गम आप पर तारी था। तो निगरान शुरा ने यह फरमाया था कि मदनी चैनल की खुशी पर अशरा रहमत की रुखसत का गम जो है ये गालिब हो गया। ये मुझे याद है, मैं यहाँ हाजिर था, तो वो भी एक वक्त था माशाल्लाह। तो मदनी चैनल माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें हमें पता चली, तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी चैनल के ज़रिए जो है घर घर हमें मिल रहा है। तो ये इस पर बात हो सकती है कि क्या दूसरे चैनल्स भी तो हैं, क्या उसमें तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा सिर्फ मदनी चैनल पर ही? अगर कहे ना कि 100% इस्लामी चैनल, तो ये मेरी मालूमात के मुताबिक तो एक मदनी चैनल ही है। ये हमें कैसे पता चले कि ये 100% है या कौन तो वो 90 है, वो 80 है? किराम फैसला करेंगे ना। हाँ, मुफ्तियाने किराम ज़ाहिर फैसला देंगे।
کہ مدنی چینل کو آپ 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی ساعت یعنی کسی بھی لمحے آن کریں، ٹھیک ہے، یا تلاوت ہو رہی ہوگی صحیح، یا نعت پاک مصطفیٰ بالکل یہ پڑھی جا رہی ہوگی، بالکل درست فرمایا، دین کے احکامات شرعی مسائل یہ بیان کیے جا رہے ہوں گے، درس قرآن ہو رہا ہوگا، درس حدیث دیا جا رہا ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کی جا رہی ہوں گی، جی، اسلام کی اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اس میں نہ عورت نظر آئے گی، نہ عورت کی آواز نظر آئے گی، نہ کوئی ساز باز نظر آئے گا، نہ کوئی بینڈ باجے والا نظر آئے گا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شرعی اصولوں کے مطابق الحمدللہ رب العالمین یہ سارے کا سارا سلسلہ لے کر آگے بڑھنے کی صورت ہوتی ہے۔ تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ دلچسپی کا سامان ہوگا کہ بقیہ مختلف جگہوں پر ظاہر کچھ نہ کچھ انسپیکشن کے نظام ہر جگہ پر ہوتے ہی ہیں، تفتیش کا شعبہ ہر جگہ پہ قائم کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو تفتیش کرنے والے ہوتے ہوں وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ سیٹ کس طرح کا ہے، آنے والوں کا لباس کس طرح کا ہے، ان کا وہ چال ڈھال گفتار کس طرح کا ہے، اس کا جائزہ وغیرہ لینے کی صورت ہوتی ہوگی۔ یہ جملہ آپ یوں کہنے کے بجائے اس ماحول میں آگے کہتے نا، یا اس اسٹائل میں آگے کہتے تو جملے میں جان پڑ جاتی، تو اس طرح کی ذرا ساری کی ساری تفتیش وغیرہ کی صورت ہوتی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جو نظام ہے نا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ بھی ڈیلیور کیا جاتا ہے اس پر ایک نظام ہے جو دنیا میں شاید کسی بھی چینل میں نہیں ہوگا، شرعی تفتیش، شرعی چیکنگ۔ شرعی چیکنگ میں کیا ہوگا کہ جو لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ سے ٹیم موجود ہوتی ہے، پیچھے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، بات درست جاری ہے یا نہیں۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے یا دیگر لائیو پروگرام دیکھنے والے عاشقان رسول اس بات کا میرے خیال ہے بخوبی ان کو ادراک ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائیو پروگرام کے اندر ہی کوئی جملہ ریپیٹ ہوتا ہے، یا پھر اس پر آتا ہے کہ یہ آیت اس میں یہ غلطی رہ گئی تھی، یا اس ترجمے میں یہ ہوا تھا، یہ مسئلہ بیان کرنے میں یوں ہوا تھا، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ چاہیے جتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، یہ وہ تفتیش کا مرحلہ جو جاری ہے، اس تفتیش کی برکت ہوتی ہے کہ مفتیان کرام، علماء کرام اور جو شرعی طور پر چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ توجہ دلا دیتے ہیں، یہ مسئلہ جو بیان ہوا ہے یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، کہیں بھی کوئی اوپر نیچے سلسلہ ہو تو وہ فوری طور پر اس کی اصلاح کروا دی جاتی ہے۔ اور جو ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں، ریکارڈڈ پروگرام آنے اور ہونے سے پہلے وہ تفتیش کے مرحلے اور چیکنگ کے مرحلے سے گزر کے جاتے ہیں، وہاں سے اوکے ہوں گے پھر آگے جائیں گے، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ غلط لوگوں تک نہ پہنچے، مستند مواد پہنچے، صحت بخش مواد پہنچے، اور کسی جگہ پر کوئی آزمائش والی صورت نہ ہو شرعی طور پر۔ اچھا، اس میں ایک بات عوامی ایک ذہن ہے لوگوں کا کہ جو بیان ہو رہا ہے، جو بیان کرنے والا ہے یہ درست ہی بیان کر رہا ہے، ایک ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر غلطی تو انسان ہے، اس سے ہو سکتی ہے، حافظہ پر تو بھروسہ انسان ہے نا، حافظہ پہ کئی چیزیں ہم بھول ہی جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ اب اگر غلطی ہو جاتی اور بتایا گیا اور یہ جو ہے اس کا ازالہ کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے یوں نہیں یوں ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک واقعی بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنی غلطی کا اقرار کرے اور وہ بھی چینل پر آ کر کرے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہے، اور یہ مدنی چینل پر ہی دیکھا گیا۔ تو مدنی چینل کا یہ ایک انفرادی سلسلہ ہوگا کہ مدنی چینل پر باقاعدہ سے اس کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بیان ہوا تھا، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، یوں تھا۔ یہ میرا خیال ہے مدنی چینل اس میں اکلوتا چینل ہوگا اس اعتبار سے بھی، کہیں یہ نہیں دیکھا گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہو جو اگر تفتیشی نہیں ہو رہی ہے تو لوگ کیا کیا بولتے ہوں گے اور عوام اس کو درست سمجھ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا مدنی چینل میں جو آتا ہے اسی سے ہی یہ ہوتا ہے، یا پہلے دور میں بھی جو علماء گزرے، مشائخ گزرے، ائمہ گزرے، تو کیا ان سے بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ چیز نہیں پتا؟ جیسے امیر علیہ سنت بھی بعض اوقات فرماتے ہیں، کوئی ایسا سوال آتا ہے، سوالات کے جوابات آپ یوں دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی علماء یوں فرماتے ہو، مشائخ؟ لا ادری تو یہ شروع سے ہی علماء کی زینت رہا ہے، زینت، لا ادری کو زینت ہی کہیں گے۔ نہیں، یہاں تو لوگ یہ ایک سمجھے یہ ہے کہ آتا کہ نہیں، مسئلہ نہیں آتا صحیح، اور اپنی اٹکل سے آگے اس نے بیان کر دیا نا کہ وہ اب کیا کروں میں، اگر لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جناب مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے، تو دینی مسائل میں لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں دیکھا جاتا،
صحیح. دینی مسائل میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، صحیح. اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے سامنے ہی ذرا سر تسلیم خم ہوگا. تو میں اگر کسی کو یہ کہتا ہوں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، صحیح. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں. تو اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان کر دینا، حدیث اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر دینا، اس پر تو باقاعدہ سے جہنم کی وعید ہے. اللہ اللہ. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال. چاہیے او کما قال کا جو لفظ میں نے کہا نا، تو یہ بھی علماء کا ایک انداز رہا. علماء اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، یہ بھی احتیاط کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ فرمائی ہے جس طرح آپ نے فرمایا، تاکہ کوئی لفظ اگر آگے پیچھے ہو تو وہ بھی احتیاطاً یہ ساتھ کہہ دیا جائے او کما قال. میں نے بیان کر دیا کہ جناب شرعی حکم یہ ہے جبکہ وہ ہے نہیں ہے. اب مجھے بعض اوقات اندر سے پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے یقینی طور پر تو معلومات نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو میں تو مجرم ہوں گا. تو ہمارے علماء کا یہ انداز رہا کہ کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ لا ادری کہہ دیا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. مدنی چینل تو ایک برقی مبلغ ہے ہمارا، اور گھر گھر اگر کوئی ازالہ ہوتا ہے، کوئی سی بات، یہ تو آ گیا کہ بھائی ہو سکتا ہے ایسا کہ بعض اوقات کوئی چیز مطلب حافظے میں نہیں رہتی اور ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ چیز ہے، پھر سمجھ آتی ہے، کوئی توجہ دلاتا ہے کہ یہ یوں نہیں یوں تھا. یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا. ایک تو ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے طور پر کر رہا ہے، ایک غلطی ہو جاتی، مفتی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ واقعہ سنا تھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا اور اسی طرح آپ نے جواب دے دیا اور وہ جواب درست نہیں تھا. اب وہ چلا گیا. تو جب ان کو بعد میں توجہ آئی ان کی، یا توجہ دلائی گئی کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں تھا، تو پھر آپ نے باقاعدہ ایک اجیر رکھا تھا اس پر کہ اس نے پورے ایک ملازم رکھا، اور وہ پورے وہ جا کر جو ہے وہ اب کون شخص تھا کون نہیں تھا اس کو تلاش کیا، اور وہ ڈنڈورا جس کو پیٹنا کہتے ہیں، اور فلاں مسئلہ پوچھا گیا تھا، اور جمع کر کر کے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ بالآخر وہ مل گئے جن کو بتایا گیا تھا، اور بولے یوں مسئلہ نہیں یوں مسئلہ تھا. تو یہ اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا، اور ان کی حساسیت اتنی کہ باقاعدہ کہ میری طرف سے کوئی اس طرح کی بات چلی گئی ہے تو اب میں اس کو درست کروں ورنہ میری آخرت کا کیا ہوگا. تو آپ ان لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے جو سوشل میڈیا پر آ کر ہر ایک عالم بنا ہوا ہے، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، اس کو الف آتا نہیں ہے، اس نے تجوید پڑھی نہیں ہے، قرآن پڑھنا درست آتا نہیں ہے، اور وہ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے، حدیث کی شروحات کر رہا ہوتا ہے، وہ تفسیریں بیان کر رہا ہوتا ہے اپنے طور پر. حلیہ آپ دیکھو تو مطلب کہ وہ ناچنے گانے والے جو ہوتے ہوں گے ویسے حلیے ہوتے ہیں ان کے. تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بالکل بے باک ہو کر ایسے بتا رہے ہوتے، کہاں یہ جا رہا ہوتا ہے. احتیاط اور احتیاط. مسائل بیان کرنے میں تو حد درجہ احتیاط کی حاجت ہے. اب اس میں بعض تو اس طرح کے بھی دلیر کہیں یا کیا ان کو کہیں کہ ہوا کرتے ہیں جو بعض اوقات نا سیدھا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ ایک دفعہ کچھ میسج وغیرہ کا سلسلہ ہوا اور کسی نے کوئی میسج کیا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. میں نے ان کو جواب اس کا دیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمائی ہے تو ذرا قرآن میں کسی جگہ پہ ہوگی. تو انہوں نے پھر مجھے نا وہ سورت نمبر فلاں اور آیت نمبر فلاں کر کے بھیجا نا. میں اس پوری سورت میں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں فرمایا گیا. ایک جگہ کا مجھے یاد ہے کہ کسی نے کوئی بات ذکر کی نا تو انہوں نے بھی اس انداز میں کہا کہ اللہ نے فرمایا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس مقام پر یہ بات فرمائی؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، کسی اور جگہ فرمایا ہے. اچھا، اصل میں یہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو بات خود کو اچھی لگے تو وہ کہتے کہ اللہ نے کی ہوگی. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، کسی اور جگہ فرمایا. وہ کوئی اور جگہ کون سی ہوگی؟ ہاں، بعض حدیث ہیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. صحیح. حدیث قدسی یہ ہے کہ زبان تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، فرمان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ہے جی، لیکن اس میں میرے آقا ارشاد فرما دیتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے. تو جس کا سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے. لیکن حدیث قدسی اس لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں. تو یا آئی ہوگی قرآن میں یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی. نہ قرآن میں آئی نہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی. تو اب اس کے علاوہ اور مقام کون سا ہوگا کہ اللہ نے کسی اور مقام پر فرمایا؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سخت بے باکی. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات لکھ کے نیچے لکھتے ہیں بخاری شریف،
اپنے طور پر، اپنے طور پہ. اب بخاری میں کسی بھی جگہ پہ وہ بات نہیں ہے. اوہ، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کا نام نامی اسم گرامی لکھ دیا جاتا ہے، یا کسی اور شخصیت کا نام لکھ دیں گے فلاں نے یہ بات ارشاد فرمائی، جبکہ ان کی طرف سے وہ نہیں ہوتا. تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی حاجت ہے. مسائل بیان کرنے میں تو آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہوں کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے جو جواب دیں گے نا، تو آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ، اللہ نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات وہ تمہاری یہ رہنمائی کرتے ہیں. صحیح، اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تو میں تو اس پر عمل کروں گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے یا میرے اللہ مصطفیٰ اللہ، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس لیے مسائل بیان کرنے میں اور قرآن و حدیث بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. آیات کی تفسیر اپنے طور پہ بیان کرنا، یہ تو یہاں تک بھی ذکر کیا گیا کہ اگر یہ اپنی اٹکل سے یا اپنے اندازے سے بیان کرتا ہے نا، یہ اگر درست بھی بیان کر رہا ہو تو بھی اسے حرام فرمایا تو ہے. بھی حرام فرمایا. اس وجہ سے کہ یہ آج یہ بیان کر رہا ہے، چلے وہ کچھ اس طرح کی صورت ہوئی کہ اس نے جو بیان کیا وہ درست ہو گیا، لیکن یہ دلیر ہوا نا اس پہ. اب یہ ہٹ درمی کی طرف بڑھے گا اور مزید آگے دلیری کرے گا، تو یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں جرات دکھائی جائے. صحیح، یا تو عاجزی، پتہ ہے تو بیان کرے، اور پتہ بھی وہ جو باقاعدہ سے پڑھا ہوا ہو یا کسی مستند عالم سے سنا ہوا ہو. جی، ہر داڑھی والا بھی عالم نہیں ہوتا، صحیح. تو مستند عالم سے اگر سنا ہوا ہے تو اس کو آگے بیان کرے. عجیب و غریب حالات ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں، بس اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور یہ تو کسی نے پوچھا مسئلہ آ کر کے جائز ہے یا ناجائز ہے. اس طرح کے عام لوگوں سے آپس میں کئی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، کئی ایسے مشورے ہوتے ہیں کہ وہ یوں نہیں پوچھتے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن وہ مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مشورہ وہ دینا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ان کا کہ بھئی یہ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے، آپ مفتی صاحب سے پوچھو. لیکن یہ خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں، خود ہی طے کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار میں تو یہ بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو خیر، مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل میں بہت سارے سلسلے الحمدللہ آتے ہیں، تجارت کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق بہت علم کا ذخیرہ الحمدللہ حاصل ہوتا ہے. آئیے اپنے سلسلے میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام شہروز ہے. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی تو پہلے ہی دین کا کام کر رہی تھی، تو پھر چینل پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی، سوال ہے کہ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت تو دے ہی رہی تھی، اجتماعات بھی کر رہی ہے، مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں، انفرادی کوشش بھی ہو رہی ہے، سنتیں بھی عام ہو رہی ہے، سب کر ہی رہی ہے. ابھی چینل پر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چینل پر آنے کا جو سلسلہ ہوا تو یہ اپنی ذات کی تشہیر کے لیے یا اپنی شخصیات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں، نیکی کی دعوت کے لیے. مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے بھی اگر دعوت اسلامی کو دیکھا جائے تو دعوت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے، مدنی چینل تو شروع ہوا 2008 میں جی، اور 2008 سے پہلے جو دعوت اسلامی کا سفر ہے، 1981. دعوت اسلامی الحمدللہ مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے بھی انٹرنیشنل تنظیم تھی. الحمدللہ 1981 میں آغاز ہوا، جی، اور 2008 سے پہلے کی بات بھی اگر کریں تو دعوت اسلامی دنیا کے بہت سارے ممالک میں الحمدللہ پہنچ چکی ہے. مقبول ہو چکا. تو دعوت اسلامی کی مقبولیت تو اپنی مثال آپ ہے، اور امیر اہل سنت کی ذات گرامی ان کو بھی چینل کا سہارا لینے کی حاجت نہیں تھی کہ چلو یہ سیڑھی چڑھ کے تو شہرت کی بلندی کی طرف نکل جائے. اصل مقصد جو تھا وہ تھا نیکی کی دعوت کو عام کرنا. ہمارا جو دینی کام پہلے سے چل رہا تھا اس کے مختلف طرح کے انداز تھے. ہفتہ وار اجتماع ہے، بہت سارے کام وہ ہیں جو مسجد سے متعلقات ہیں، مسجد میں جا کر یا مسجد میں لا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. لیکن ایک تعداد وہ ہے جو مساجد میں نہیں آتی، مساجد میں. ایک تعداد وہ ہے جو دینی افراد سے بھی کچھ تھوڑا سا کھچی رہتی ہے، یا مختلف طرح کے طبقات میں رہنے والے افراد ہیں. تو مدنی چینل کے آغاز کا ایک مقصد یہ تھا کہ گھر گھر پہنچ کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو آج بھی اگر دیکھیں تو دعوت اسلامی کے ذریعے الحمدللہ
करोड़ों लोगों तक नेकी की दावत का पैगाम पहुंचता चला जा रहा है। माशाअल्लाह, तो ये नेकी की दावत को आम से आम तर करने ही का एक जरिया था। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो सिर्फ मदनी चैनल ही देख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल देखें और कोई चैनल ना देखें, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? असल में तो जो आप पीछे से एक चीज लेकर आए ना कि पहले ये था, फिर इस अंदाज में हम बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ बढ़े। मैं एक उसूली बात अगर मदनी चैनल के नाजरीन के सामने बयान कर दूं कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का जहन या अमीर अहले सुन्नत की सोच क्या है। अमीर अहले सुन्नत ने तो ये बात भी इरशाद फरमाई और बारहा मरतबा इरशाद फरमाई कि दावत इस्लामी का नाम अगर दावत इस्लामी ना होता तो उसका नाम ईमान बचाओ तहरीक होता। सही। और दावत इस्लामी का मकसद भी ईमान बचाना, ईमान बचाओ, अमल की तरफ लाना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के जाम पे लाना है। सही। नहीं, इस मकसद को पेश नजर रखते हुए जहां जहां शरीयत इजाजत देती चली जाएगी, आने वाले वक्तों में भी दावत इस्लामी आगे बढ़ती चली जाएगी। सही। ईमान बचाने के लिए जी, अमल की तरफ लाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह अभी आपने चैनल की बात की, चैनल शुरू हुआ, अब उसके बाद अगले मरहले की तरफ कौम बढ़ी ना। पहले तो था कि वो टीवी और वीसीआर ये पूरा एक हिसाब किताब होता था, उसके बाद ये सिलसिले होते थे देखने दिखाने के, लेकिन अब ये सारे का सारा तो मोबाइल में मौजूद है जी। अब मोबाइल में वन क्लिक पर कौम निकलती निकलती पता नहीं किन गलियों से किन गलियों की तरफ निकल जाती। ठीक। तो मदनी चैनल के बाद एक और शोबे की तरफ भी तो हम बढ़े, सोशल मीडिया। अब फेसबुक पर दावत इस्लामी मौजूद है, यूट्यूब पर दावत इस्लामी मौजूद है, ट्विटर पर दावत इस्लामी मौजूद है। इसके अलावा भी जो जो जराए हैं जहां जहां पहुंच कर नेकी की दावत को आम किया जा सकता है, शरीयत जिन रस्तों की तरफ बढ़ने की इजाजत देगी दावत इस्लामी बढ़ती चली जाएगी। माशाअल्लाह। अब जिस तरह हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा जहां से हुई, हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा यहाँ से थी कि मदनी चैनल 100% इस्लामी चैनल है। माशाअल्लाह। इब्तिदाई गुफ्तगू में ये गुफ्तगू हमारी आई ना कि जिस वक्त भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम ही सुनने को मिलेगा। और अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसा चैनल है कि जिसको फैमिली के साथ बैठकर भी आप बेधड़क ऑन कर सकते हैं, सही। किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं कि ऑन करूंगा आगे पता नहीं क्या लगा होगा। सही। जो भी लगा होगा वो अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनने सुनाने का सिलसिला होगा या अल्लाह और उसके रसूल की राह की तरफ बुलाने की कोई ना कोई तरकीब की जा रही होगी। माशाअल्लाह। तो अब जिस तरह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। माशाअल्लाह, अपने घर में मदनी चैनल ही लगाएं, अपने बच्चों को मदनी चैनल दिखाएं, बच्चों की अम्मी को भी दिखाएं, अपनी अम्मी को भी दिखाएं, सारा घर मदनी चैनल देखता रहे। अगर वाकई मदनी चैनल देखते रहे तो घर में दीनी माहौल बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, झगड़े फितने ये खत्म होंगे, कल्बी सुकून, रूहानी सुकून मिलेगा, नेकी मिलेगी, हर सवाब मिलेगा। उम्र के अफराद के लिए मदनी चैनल पे कुछ ना कुछ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए किड्स मदनी चैनल बाकायदा से भी मौजूद है, जब बड़ी उम्र वालों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, दरमियानी उम्र वालों के लिए, हर उम्र वालों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बीमारों का भी सहारा मदनी चैनल, कोई बीमार हो उर्दू के प्रोग्राम भी मिलेंगे, इंग्लिश मदनी चैनल पर इंग्लिश के प्रोग्राम मिलेंगे, बांग्ला मदनी चैनल पर बांग्ला में नेकी की दावत आम करने का सिलसिला है। यूट्यूब पर तो माशाल्लाह अरबी मदनी चैनल का आगाज भी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल नेकी की दावत को आम रखे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक इस्लामी भाई की वालिदा एजिड थी, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह गनी की रहमत करे। तो वो उन्होंने मुझे बताया, उस इस्लामी भाई ने, कि मैं अपनी वालिदा को कहता हूँ, माँ तेरे बुढ़ापे का सहारा कौन? तो वो कहती है मदनी चैनल। यानी जैसे बड़ों को, बूढ़ों को अमूमन लोग पूछते घर के नहीं, अफराद अपने काम काज में लगे होते हैं। हाँ, तो ये मदनी चैनल देखते रहे। तो मदनी चैनल में इतनी दिलचस्पी है कि एक तो इल्म भी सीखने को मिलता है और इसके साथ साथ वक्त भी गुजर रहा होता है, मालूमात भी हो रही होती है, नेकियां भी मिल रही होती है, मसाइल शरइया का पता चल रहा होता है और जी। बहुत सारी अपनी इस्लाह की बातें हो रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कई एक ऐसे मसाइल का पता चलता है कि जिनका जिंदगी में ना कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है। तो इल्म दीन का बहुत बड़ा खजाना मदनी चैनल के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचकर आम करने की सूरत की जा रही है। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल। आइए एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, खास लोगों से खास बातें।
کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ وقت کے لیے مدنی چینل دیکھا؟ یاد رہے مدنی چینل بھی حصول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور علم دین حاصل کرنے والوں کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روایت ہے کہ ملائکہ علم حاصل کرنے والے کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور عالم کی عظمت اور علو مرتبت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے ماہ تمام کو باقی تمام ستاروں پر۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی مجھے تمہارے کم تر درجے کے آدمی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین کی طلب کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ پاک کے فرائض کے تعلق سے 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خاص لوگوں سے خاص باتیں بھی آپ نے دیکھی، ماشاءاللہ۔ نیک عمل 39 کہ کچھ نہ کچھ آپ نے مدنی چینل دیکھا تو کچھ نہ کچھ دیکھیں گے تو پھر بہت کچھ دیکھنے کی طرف آئیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ مدنی چینل سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ اور کتنا پیارا سلسلہ ہے مدنی چینل کا، مدنی مذاکرہ ڈائریکٹ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو کہ بانی دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ تربیت فرما رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں لاکھ کی گویا کہ تقدیر بدل کر رکھ دی، الحمدللہ سوچیں بدل کر رکھ دی، الحمدللہ دین پر چلا دیا، اسلام پر چلا دیا۔ ڈائریکٹ ان کو ہم مدنی مذاکرے کے ذریعے سنتے ہیں، تو یہ مدنی چینل دیکھنا نہ چھوڑیں، اور نہ ہی یہ سلسلہ دیکھنا چھوڑیں، زندگی سنواریں۔ اگلے سلسلے میں ہم ایک اور نیک عمل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ